Assalamu alaikum. Welcome to our channel. So this is my first video ever on YouTube. So मैं जो है मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। तो मैं आप लोग को नॉवेल्स को अपनी ज़बान में आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, आप लोग की सोल को हील करूँगी, जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी है। सो अपनी बकवास बंद करती हूँ और ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं है वो यहाँ, और आइंदा यहाँ फ़ोन किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रखो अब। इसने फ़ोन बेड पर फेंका। गंदमी चेहरा गुलाबी हो गया और गुलाबी होठ आपस में सख्ती से बेपोस थे। घनी भवें आपस में जुड़ी हुई थी और काली आंखें अभी भी मोबाइल को घूर रही थी। तुम किससे इतने गुस्से में बात कर रही थी? आसमानी रंग की टॉप और जीन्स पहने एक लड़की इसके सामने आकर खड़ी हुई, और जब मोबाइल पर नज़रें गईं तो उसने नासमझी से गुस्से में बैठी 24 साल की लड़की को देखा। ये तो मेरा मोबाइल है। मारिया ने अपना मोबाइल बेड से उठाया। तुम किससे बात कर रही थी? मारिया ने फिर से पूछा, लेकिन वो खामोश रही। मारिया मोबाइल पर उंगलियां चलाने लगी और फिर एकदम से आंखें फैली। तुम अली से इस तरह बात कर रही थी? मारिया ने हैरानी से पूछा। इसको यकीनन कॉल लॉग से पता चल गया था कि अभी किसका फ़ोन था। हाँ, वो उठकर अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई, जहाँ मुख्तलिफ किताबें और कलम बिखरे हुए थे। अब वो हर चीज़ को अपनी जगह पर रख रही थी। अलाइना, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मारिया ने गुस्से से उसे देखा। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, जिसका ख़राब था उसका दुरुस्त कर दिया है, अलाइना ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। तुमने और क्या क्या बका है उसको? अल्लाह, अब मुझे उसे मनाना पड़ेगा, और वो आराम से मानता भी नहीं है। अल्लाह पूछे तुमसे अलाइना। मारिया अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। अल्लाह तो मुझसे पूछ ही लेगा और अच्छा खासा इनाम भी देगा, तुम फिक्र ना करो, इसने हंसकर कहा तो मारिया और तप गई। हेलो, क्या हो रहा है? अचानक नई आवाज़ ने इनको मुतवज्जा किया। दोनों की नज़रें दरवाजे पर गईं। ब्राउन शर्ट जो थोड़ी सी घुटनों से ऊपर तक आती थी, साथ ब्लैक ट्राउज़र पहने अपने सफ़ेद मोती जैसे दांत दिखाती हरीम कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ख़ास नहीं हो रहा, अलाइना ने कहा। तुम मुझे काफिरों वाली फीलिंग दिला दो पहले। हरीम का इशारा अलाइना के सलाम की तरफ था। हाँ तो सलाम करते तुम्हारा मुंह दुखता है? अलाइना ने तंज करते कंधे उचकाए। इसने अली के साथ मेरा ब्रेकअप करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मारिया ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ओह, तो हो गई अली से बात? हरीम मारिया के साथ बेड पर बैठ गई। क्या मतलब इस बात का? यार, अली तुम्हें चीट कर रहा था। हरीम ने मारिया के कंधे पर हाथ मारा। व्हाट? वो ऐसा नहीं है। और तुम लोगों को कैसे पता चला? मारिया ने पहले हरीम को देखा और फिर अलाइना को। अलाइना भी मारिया की दूसरी तरफ आकर बैठ गई। हमने उसे 2 दिन पहले किसी लड़की के साथ देखा था, हरीम ने बताया। तो वो उसकी बहन भी हो सकती है, या कोई दोस्त, मारिया ने कहा। मारिया, बहन का कोई हाथ पकड़कर हंस कर बातें नहीं करता, और वो जिस तरह बेतकल्लुफ़ हो रहा था, वो देखकर कोई भी कह सकता था कि वो महज दोस्त नहीं है, अलाइना बोली। हमने फिर भी कंफर्म करना ज़रूरी समझा। हमने सीधा जाकर उस लड़की से पूछ लिया, तो उसने भी बड़े फ़ख्र से बताया कि वो अली के साथ 3 माह से रिलेशनशिप में है और जल्द ही शादी भी कर लेंगे। मारिया खामोश रही। खैर, ये शादी का भी कोई इस खबीस इंसान ने झूठ ही कहा होगा उस लड़की से, हरीम बोली। जाहिर सी बात है, अलाइना ने कंधे उचकाए। मारिया यार, मूड ख़राब ना करो। वो शख्स डिज़र्व नहीं करता कि तुम उसके लिए आंसू बहाओ। हरीम ने मारिया के कंधे को सहलाया। रो कौन रहा है? उस कमीने को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मारिया ने गुस्से से कहा। हरीम और अलाइना ने एक दूसरे को देखा और फिर मारिया को, और फिर तीनों हंस दी। तुम सुधर जा मारिया। अलाइना अपनी जगह से उठी और स्टडी टेबल के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझे धोखा दिया, मारिया अपनी दिफा में बोली। ओह, तो जो 2 महीने पहले वो लड़का, क्या नाम था उसका, आर्यन था? नहीं, शायद आलियान था।
اور جو بھی تھا اس نے بھی دھوکہ دیا تھا کیا؟ حریم نے طنزیہ کہا۔ وہ تو بیچارہ ایک ہفتہ گڑ گڑاتا رہا کہ ماریا مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حریم نے ہنس کر کہا۔ وہ تو میرے ٹائپ کا ہی نہیں تھا چشمش۔ ماریا نے منہ بنا کر کہا۔ ماریا تم بہت غلط کرتی ہو، کسی کا دل دکھانا پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے؟ الائنا نے کتاب میں جھکا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا دل دکھایا ہے اس چشمش کا؟ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے اس کو نائلہ کے ساتھ دیکھا ہے۔ ماریا نے ایک اور دفاعی جملہ کہا۔ وہ اپنی کلاس کی نائلہ؟ حریم نے تصدیق چاہی۔ ہاں وہی، اور ویسے بھی میں اپنا مسٹر رائٹ ڈھونڈ رہی ہوں، اس میں برائی کیا ہے؟ تمہارا مسٹر رائٹ اللہ نے ڈھونڈ کر رکھا ہے، صبر کرو گی تو مل جائے گا۔ الائنا اپنی کتاب میں جھکی ہوئی تھی۔ اوف، اب سال تک صبر کون کرے گا؟ اس کا اشارہ پڑھائی مکمل ہونے تک کا تھا۔ اگر تمہارے گھر والوں کو تمہاری حرکتیں پتہ چل گئی نا تو پڑھائی کیا مکمل ہونے دیں گے، بلکہ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہیں کسی کے ساتھ باندھ دیں گے، اور پھر وہی ہوگا تمہارا مسٹر رائٹ۔ حریم نے ہنس کر کہا تو ماریا نے آنکھیں گھمائیں۔ او بھائی، میرے ابا الائنا کے ابا کی طرح ہٹلر تھوڑی ہیں۔ ماریا نے مسکراہٹ دبا کر کہا، میرے ابا ہٹلر نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے یہاں پڑھنے نہ بھیجتے اور نہ ہی ہاسٹل میں رہنے دیتے۔ اور ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کے بابا کے خلاف کوئی کچھ بولے اور وہ چپ رہے؟ اچھا مان لیا وہ ہٹلر نہیں ہے۔ حریم تمہیں لینے آئے ہیں، ان کے کمرے میں اس کی ہم جماعت نے اطلاع دی۔ اچھا میں آتی ہوں، لڑکی سر ہلاتی نکل گئی۔ ابھی تو آئی ہو، اتنی جلدی لینے بھی آ گئے؟ الائنا نے پوچھا۔ ابھی نہیں آئی، گھنٹہ ہو گیا ہے، یونیورسٹی میں کچھ کام تھا اس لیے آئی تھی، تو سوچا یہاں تم لوگ سے بھی مل لوں۔ حریم نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا۔ اوئے تمہارا کزن آیا لینے؟ ماریا نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ ہاں کیوں؟ حریم نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ چلو میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ آتی ہوں۔ ماریا نے جلدی سے اس کی کونی کے گرد اپنا بازو ڈالا۔ پانی کا گلاس تک تم مجھے پکڑاتی نہیں ہو اور اب تم مجھے گیٹ تک چھوڑ کر آؤ گی؟ سب سمجھتی ہوں میں۔ حریم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اچھا سمجھ گئی ہو تو جلدی چلو، بیچارے کا انتظار نہیں کراؤ۔ وہ حریم کو کشتی دروازے تک لے گئی۔ حریم نے پیچھے مڑ کر الائنا کو ہاتھ ہلا کر اللہ حافظ کیا تو الائنا نے بھی ہاتھ ہلا دیا۔ آج گرمی معمول سے بڑھ کے تھی۔ باہر نکلو تو ہر شخص کی پیشانی پسینے سے شرابور ضرور تھی۔ سرخ عمارت کے سامنے کھڑی سیوک میں بیٹھے شخص کی پیشانی پسینے سے پاک تھی۔ حریم کو آتا دیکھ کر اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ ہیلو، ماریا نے اسے ہیلو کیا۔ اس نے بھوری آنکھوں کا زاویہ حریم کی طرف موڑا۔ بھویں ہلکی سی اچکائی۔ یہ میری فرینڈ ہے ماریا، حریم نے بتایا۔ ہیلو ماریا، اٹس نائس ٹو میٹ یو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ان میں سے تھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ بہت عمدہ لگتی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو ٹو۔ ماریا نے بھی بھرپور مسکراہٹ اچھالی۔ حریم گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ فائق نے ہلکا سا سر خم کیا۔ ضرور۔ اور پھر وہ گاڑی بھگا لے گیا اور ماریا بھی ہاسٹل کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی وہ الائنا کے سامنے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ اف یار، حریم کا کزن اتنا ہینڈسم ہے۔ ہاں بس کاش کام بھی اچھے ہوتے اس کے۔ الائنا نے ناک سکیڑی۔ کیا مطلب؟ کون سے کام؟ ماریا کونی کے بل بیٹھی۔ وہ شراب اور ڈرگس وغیرہ لیتا ہے، الائنا نے دھیمی آواز میں کہا۔ اچھا، شکل سے تو نہیں لگتا۔ چلو خیر ہے، مجھے وہ ایسے بھی پسند ہے۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہ سب کرتا ہے؟ یار الائنا، آج کل ہر کوئی ہی کرتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ الائنا نے لاپرواہی سے کہا تو الائنا کی آنکھیں پھیل گئی۔ ماریا تم جانتی بھی ہو کہ ڈرگس وغیرہ لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بیہودہ کام بھی کرتا ہوگا، لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہوگا، تمہیں کیسے فرق نہیں پڑتا؟ اچھا یار، ہم کس بحث میں پڑ رہے ہیں، یہ بتاؤ کچھ کھاؤ گی؟ تم بناؤ گی؟ الائنا نے حیرت سے پوچھا۔ اتنی حیران مت ہو، چلو آج تمہیں میں اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا شرف بخش ہی دیتی ہوں۔
ان لوگوں کو تقریباً 4 سال اس ہاسٹل میں ہونے والے تھے اور ماریا نے آج تک کھانا نہیں بنایا تھا۔ ہاں، وہ الائنا کی مدد کروا دیتی تھی۔ بڑی مہربانی، الائنا نے پھر سے کتاب میں سر دے دیا۔ ماریا کا جلا ہوا کھانا دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب باہر کھانے جائیں گے۔ ان کے ہاسٹل کے قریب ہی ایک مال بھی تھا، سو انہوں نے مال جانے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ ماریا کو کچھ خریداری بھی کرنی تھی، اس لیے فوڈ کورٹ سے نکل کر وہ لوگ مختلف دکانوں میں جاتی رہیں۔ یار ماریا، بس بھی کر دو، کیا ساری شاپنگ آج ہی کر لینی ہے؟ الائنا نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ یار بس یہ گل احمد سے ہو کر چلتے ہیں۔ ماریا کہتے ہی ایک دکان میں گھس گئی۔ الائنا کو بھی مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ ماریا نے ہینگر میں لٹکا ایک سرخ رنگ کا کرتا الائنا کو دکھایا۔ بس ٹھیک ہے۔ ماریا نے کرتا واپس رکھ دیا اور پھر ایک اور پرنٹڈ کرتی اس کے سامنے کیا۔ ہاں یہ صحیح ہے۔ الائنا نے جان چھڑانی چاہیے۔ صحیح نہیں، پرفیکٹ چاہیے۔ ماریا نے وہ کرتا بھی واپس رکھ دیا۔ الائنا نے گردن ارد گرد گھمائی اور پھر نظریں ایک کرتے پہ جا کر رک گئیں۔ وہ اچھا لگ رہا ہے۔ الائنا کے کہنے پر ماریا نے براؤن کرتا اٹھایا جس پر کالے دھاگے کی کڑھائی ہوئی تھی اور اس کے گھیرے اور بازوؤں کے کنارے پر کالی لیس لگی ہوئی تھی۔ ڈن، ماریا نے مسکرا کر کہا۔ تو الائنا نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن اس کا سکون غارق ہو گیا جب ماریا اسے ایک اور دکان میں لے کر گھس گئی۔ یار 1 سال ہو گیا ہے تمہیں یہاں آتے۔ مجھے لگتا ہے یا تو میں ناڑی ہوں یا تم بہت ڈھیٹ ہو۔ 45 سال کے شخص نے اپنا کالی فریم والا چشمہ درست کیا۔ کالے بالوں میں سے بے شمار سفید بال جھلک رہے تھے۔ کالی داڑھی میں سے بھی چھوٹے چھوٹے سفید بال دیکھے جا سکتے تھے۔ جسم ورزشی تھا۔ دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ خود کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے مسئلے کا حل ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں سامنے سفید دیوار پر ٹکی تھیں، بھوری آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھیں۔ تمہارے مسئلے کا حل ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے تم اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن پھر جب میں تمہاری شکل دیکھتا ہوں تو ایک عزم نظر آتا ہے۔ پھر تم اس عزم کے باوجود کیوں ناکام ہو رہے ہو؟ فائق نے گہرا سانس خارج کیا اور نظروں کا زاویہ سامنے بیٹھے شخص کی طرف موڑا۔ مجھے لگتا ہے میرا نفس میرے ضمیر سے زیادہ بڑا ہے۔ ہمیشہ میرا نفس بازی لے جاتا ہے اور میرا ضمیر آوازیں دے دے کر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر افتخار نے اپنی کنپٹیں مس لیں۔ آخری دفعہ ڈرگس کب لی تھی؟ کل رات۔ کتنی گولیاں؟ 2۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، بالکل اس کے لہجے کی طرح۔ پچھلے ہفتے تم نے 4 گولیاں لی تھی، کیا میں اسے پروگریس سمجھوں کہ اس بار 2 لی ہیں؟ فائق ہلکا سا ہنسا۔ مجھے کل رات کو اتنی طلب محسوس نہیں ہوئی، اس لیے میں نے کم ڈوز لی تھی۔ افتخار خاموش ہو گئے۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہوگا اب؟ اس بار لہجے میں تکلیف تھی۔ اسی طرح کی حرکتیں کرو گے تو ناراض ہونا لازم ہے۔ افتخار کو یہ کیس بہت مختلف لگا۔ وہ بہت پیچیدہ انسان تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں یہ کوئی فخر سے تو نہیں کرتا۔ جب بھی نشے کا خمار اترتا ہے تو گل آ کر پکڑ لیتا ہے کہ کاش نہ کیا ہوتا، کاش خود کو روک لیا ہوتا۔ اب وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ میری کیا امیج رہ گئی ہوگی؟ اس نے لمحے بھر کے لیے اپنی آنکھیں میچیں۔ توبہ کر لو۔ کب تک؟ اور کتنی دفعہ؟ آج توبہ کروں گا، پھر سے وہی سب کروں گا، پھر سے توبہ، پھر سے وہی سب۔ ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ تم دل سے توبہ نہیں کرتے۔ میں دل سے کرتا ہوں۔ یقین کریں دل سے کرتا ہوں۔ 1-2 مہینے تو اس زہر سے جان بھی چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہر بار کہیں نہ کہیں یہ زہر پھر سے مجھے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اب وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تم اس زہر کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی نہیں چاہتے۔ تم منہ سے تو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، لیکن تم اندر سے جھجک رہے ہو۔ افتخار کے انکشاف پر اس نے نظریں چرائیں تھیں۔
میں نے سنا ہے کہ کوئی ایک گناہ بار بار کرتے رہو تو وہ اس کا انجام ضرور دکھاتا ہے، لیکن میرے ساتھ ابھی تک کچھ کیوں نہیں ہوا؟ 3 سال ہو گئے ہیں اس زہر کو لیتے۔ شراب کو تو بہت سخت وعید بھی ہے، پھر وہ ایسا کچھ کیوں نہیں کرتا کہ میں اس زہر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں؟ وہ لکڑی کی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تمہیں ہر چیز دے کر آزما رہا ہے، اور جن کو وہ ہر چیز دے کر آزماتا ہے ان کو یقیناً ڈرنا چاہیے۔ افتخار کی بات پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسی لمحے مضافات میں اذانوں کی آوازیں گونجی۔ دونوں نفوس خاموش ہو گئے۔ اذان ختم ہوئی تو افتخار بولے، میں تمہاری مدد تب تک نہیں کر سکتا جب تک تم بالکل تیار ہو کر میرے پاس نہیں آتے۔ ذہنی طور پر مضبوط ہو کر آؤ۔ وہ خاموش رہا۔ چلو بچے، اب نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ افتخار اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ہی فائق کے تاثرات بدلے اور پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ کل رات میں نشے میں دھت تھا، ایک لڑکے کا ہاتھ بھی توڑ دیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں منہ اٹھا کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ وہ غصے میں بھنکارا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سنو، تم ایک دفعہ گناہ کرتے ہو اور ایک دفعہ ہی توبہ کرتے ہو، اس لیے تم اس گناہ میں پھر سے پڑ جاتے ہو۔ تم توبہ کو مستقل کرو۔ ضروری نہیں صرف اسی وقت ہی توبہ کی جائے۔ جب تم گناہ کر کے آؤ، اپنی زبان کو استغفار کہنے کی عادت ڈالو۔ اور پھر وہ نکل گیا۔ افتخار جانتے تھے اب وہ 2-3 دن تک مسجد کا رخ نہیں کرنے والا۔ السلام علیکم ابا۔ فائق کے جاتے ہی ایک نوجوان داخل ہوا۔ وہ عمر میں فائق جتنا ہی رکھتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ افتخار نے نوجوان کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا اور وہ دونوں نکل گئے۔ ابا، کیسا رہا پھر فائق کے ساتھ سیشن؟ وہ دونوں باپ بیٹا سڑک کے کنارے چل رہے تھے، ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ۔ افتخار کے چہرے پر مسکراہٹ ہنوز تھی۔ وہ بہت عجیب ہے، ایک طرف گناہ بھی کرتا ہے، دوسری طرف اللہ کے قریب بھی ہونا چاہتا ہے، ابو بکر نے کہا۔ مجھے بھی شروع میں عجیب ہی لگتا تھا، لیکن اگر تم غور کرو تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی برائی سے بری طرح جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ نفس کے ہاتھوں وہ برائی کر تو لیتے ہیں، لیکن بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ فائق انہی میں سے ہے، لیکن اس کا کیس تھوڑا مختلف ہے۔ میں نے کبھی ایک ڈرگ ایڈکٹ کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ وہ صرف تب نماز نہیں پڑھتا جب وہ ڈرگز لیتا ہے، اور پھر تو 3-4 دن تک نہیں پڑھتا۔ اللہ اس کی مدد کرے۔ ابو بکر اداس سا ہو گیا۔ ابو بکر کو اپنا دوست بہت عزیز تھا۔ آمین۔ وہ اپنے آپ کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ پتہ ہے، جب میں نے اسے کہا کہ تم اس بار 4 نہیں 2 گولیاں لی ہیں، کیا میں اسے پروگریس سمجھوں؟ تو کہتا ہے، اس بار اس کی طلب ہی تھوڑی تھی۔ افتخار ہنس دیے۔ وہ ایسا ہی ہے، اسے اپنے علاوہ سب ہی اچھے لگتے ہیں۔ ویسے شراب نوشی اور چھچورے پن کو نکال کر وہ ایک اچھا انسان ہے۔ یعنی سیاہ رخ کے ساتھ روشن رخ تو ہر کسی میں ہوتا ہے نا۔ وہ دونوں مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ بہت سے نمازی اپنی صفیں سنبھال چکے تھے۔ تم یہاں کسی کو کہو نا کہ میرا ایک دوست ہے جو شراب پیتا ہے، لیکن ہے بہت اچھا، تو آدھے لوگ تمہیں عجیب نظروں سے دیکھیں گے اور آدھے تم سے سوال کریں گے کہ کیا شراب پینے والا انسان اچھا ہو سکتا ہے؟ افتخار سامنے نمازیوں کے ہجوم کو دیکھ رہے تھے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ اسے نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں۔ افتخار پھر وضو کرنے والی جگہ پر چلے گئے۔ ابو بکر آہستہ آہستہ پیچھے ہی چل دیا۔ ابو بکر کے ذہن میں فائق کے ابا آئے تھے۔ اس کا تو خونی رشتہ اسے نہیں سمجھتا تو کوئی اور اسے کیا سمجھے گا؟ سر جھٹک کر وہ بھی وضو کرنے لگا۔ وہ مناسب رفتار میں ہی گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس کو ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا۔ سامنے سڑک کے کنارے 2 لڑکیاں ہاتھ میں کتنے ہی شاپنگ بیگز پکڑے چل رہی تھیں۔
ایک لڑکی نے سیاہ چادر لی تھی اور دوسری نے پیلے رنگ کی ٹاپ پہن رکھی تھی۔ وہ گاڑی سڑک کے کنارے ان دو لڑکیوں کے قریب لے گیا۔ ہیلو، اس نے کہا تو دونوں لڑکیاں ایک دم سے رک گئیں۔ ماریا رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اوہ فائق، کیسے ہو؟ ماریا نے گہری مسکراہٹ سجائے پوچھا۔ الائنا کبھی فائق کو دیکھتی تو کبھی ماریا کو۔ حریم کا کزن ہے، ماریا نے سرگوشی میں الائنا کو بتایا۔ آپ لوگ یقیناً ہاسٹل جا رہی ہیں، چلیں میں چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی۔ نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ماریا بولتی الائنا نے آفر رد کر دی۔ فائق کی نظر الائنا کی طرف اٹھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی اور بھرے بھرے گال گلابی ہو چکے تھے۔ وہ کچھ پل تو اسے ہی دیکھتا رہا، البتہ الائنا اس کے علاوہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری ٹانگیں شہید ہونے والی ہیں۔ فائق، ہمیں آپ کی آفر قبول ہے۔ الائنا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ الائنا احتجاج کر پاتی، ماریا فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو چکی تھی۔ الائنا جھجکتی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ فائق اور ماریا سارے راستے باتیں کرتے رہے تھے، جبکہ وہ چپ چاپ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ فائق نے ایک دو بار شیشے سے اس پر نظر ڈالی تھی، وہ جیسے دنیا سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ گاڑی رکی تو ماریا نے اپنا رخ فائق کی طرف کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک گہری مسکراہٹ اچھالتی وہ باہر نکل گئی۔ تب تک الائنا بھی نکل چکی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ فائق نے اندر جاتی الائنا کو روکا۔ الائنا مڑی، شکریہ، اور پھر جلدی سے اندر چلی گئی۔ وہ بھی مسکراتا گاڑی زنگ سے بھگا لے گیا۔ صاحبزادے، بتانا پسند کرو کہ کہاں سے آوارہ گردی کر کے آ رہے ہو؟ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب بھاری مردانہ آواز پر رک گیا۔ اس نے سانس خارج کیا اور رخ موڑ کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ افتخار انکل کے پاس گیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں اس کے پاس جانے کا، تم اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آنے والے۔ وہ خاموش رہا۔ بس بھی کریں، بچہ تھکا ہوا آیا ہے۔ قریب سے ہی نسوانی آواز گونجی، اور پھر 50 سالہ خاتون تھی جو نفیس سا لباس زیبتن کیے ہوئی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، کافی محنت مزدوری کرتا ہے نا جو تھکا ہوا ہے۔ تم لکھوا لو سکینہ بیگم، اگر یہی سب رہا نا تو یہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک لمبا سانس خارج کرتا واپس سیڑھیاں چڑھنے لگ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بدتمیز باپ بات کر رہا ہے نا؟ کہاں جا رہے ہو بدتمیز باپ بات کر رہا ہے نا؟ دیکھا تم نے سکینہ، دیکھا نا؟ اچھا بس کریں، ادھر بیٹھیں آ کر۔ سکینہ مجید صاحب کو تسلیاں ہی دیتی رہ گئی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا سیلنگ کو گھور رہا تھا۔ ڈیڈ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہوں۔ وہ ہمیشہ میری وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں۔ اگر میں ڈرگز نہ لیتا تو شاید سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ اپنے آپ کو اچھی طرح ملامت کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے کا رخ کر لیا۔ جی اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہاں کھانا بھی کھا لیا۔ ابا کہاں ہیں؟ اوہ اچھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے کھڑی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیسک پر پڑی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ اچھا کروائیں بات؟ کیسے ہو نوید؟ میں بالکل ٹھیک۔ کیا واقعی میں؟ اوہ یہ تو بہت زبردست ہو گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ موبائل بیڈ پر پھینکتے وقت اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا، اتنا کیوں مسکرا رہی ہو؟ ماریا کمرے میں داخل ہوتے وقت سیدھا بیڈ پر ڈھہ گئی۔ کل بتاؤں گی۔ چلو اب تم سسپینس ڈال لو۔ نہیں نا، تم دونوں کو ایک ساتھ ہی بتاؤں گی۔ الائنا بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹ گئی اور کندھوں تک کمبل اوڑھ لیا۔ یار حریم کو کل بتا دینا، مجھے بتاؤ ابھی۔ ماریا بضد تھی۔ کل ہی بتاؤں گی اور تم دونوں کو ایک ساتھ ہی بتاؤں گی بس، کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ ماریا آنکھیں گھماتی آنکھیں بھون گئی۔ وہ اس وقت مسجد کے ایک کشادہ کمرے میں کونے میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظر ایک صف پر کھڑے آدمی پر تھی۔ اس آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا۔ دونوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ ہی رکوع و سجود کر رہے تھے
اور پھر ان دونوں نے ایک ساتھ ہی سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس بچے نے اپنی دعا تب ہی ختم کی جب ساتھ بیٹھے آدمی نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے نئی سائیکل مانگی ہے، وہ دیں گے نا؟ تم نے دعا مانگی اور اس نے سن لی، اب اس کی مرضی وہ کب پوری کرے۔ اس شخص نے بہت تحمل سے جواب دیا، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا میری دعا بہت جلد قبول کر لیں۔ اس بچے نے چمک کر کہا، ہاں تم یہ کر سکتے ہو۔ آدمی نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، بچے نے لمحے بھر کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ بڑبڑایا اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو منہ پر پھیر دیا۔ وہ دونوں باپ بیٹا اٹھ کر چلے گئے، لیکن اس کی نظریں اسی صف پر ٹکی تھیں۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ مسجد آیا ہو۔ ہاں، وہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ مل کر کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اسکول میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھائی جاتی تھی، لیکن کالج کے 2 سالوں میں اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ منشیات لینا اس نے کالج میں ہی شروع کیا تھا۔ یونیورسٹی میں پہنچ کر وہ منشیات کا مستقل عادی ہو چکا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ابوبکر آیا تھا۔ اس نے ایک عرصے بعد ابوبکر کے ساتھ یونیورسٹی میں نماز ادا کی تھی۔ وہ اس نماز میں رویا تھا، اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود اپنی حالت پر پریشان ہو گیا تھا، اور پھر اس نے کئی دن تک نماز نہیں پڑھی۔ اور جب اس نے منشیات چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو ابوبکر اسے اپنے ابا کے پاس لے گیا، جو کہ ماہر نفسیات تھے۔ مجھے تو اپنے قریب کیوں نہیں آنے دیتا؟ تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر مجھے میرے نفس سے نجات چاہیے، مجھے میرے گناہوں سے نجات چاہیے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر نکل گیا، گاڑی میں بیٹھ کر گھر کا راستہ لیا۔ گھر میں داخل ہوا تو گھر ویران پڑا تھا، شاید اماں ابا کسی دعوت پر چلے گئے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے اب تنہائی سے خوف آتا تھا، کیونکہ تنہائی اسے زہر لینے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹے چھت کو گھور رہا تھا جب اس کے پاس پڑے موبائل پر جنبش ہوئی۔ اس نے نام دیکھے بغیر فون کان سے لگا لیا۔ یار فائق کہاں ہے؟ تجھے پتہ ہے سرفراز کو ایک نئی جگہ ملی ہے، ہم سب چل رہے ہیں، تو بھی آ جا۔ اور وہ نئی جگہ کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ میں نہیں آ سکتا، بہت تھکا ہوا ہوں۔ یار تو گولڈن چانس مس کر رہا ہے۔ وہ جگہ فراز کے انکل کی ہے، ہمیں اچھا بھلا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، اور ان کے پاس ایک نئی ڈرگس بھی آئی ہے۔ نئی ڈرگس؟ ہاں نا یار، فراز ٹرائی کر چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایسی ڈرگس آج تک نہیں دیکھی ہوگی ہم نے۔ میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ بار بار فراز کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے، نئی ڈرگس، نئی ڈرگس۔ وہ ہار رہا تھا، وہ اپنے نفس سے پھر رہا تھا، کیسا ذائقہ ہوگا، تھوڑا سا چکھنا میں کیا حرج ہے، بس آخری دفعہ استعمال کروں گا۔ اور وہ فیصلہ کرتا اٹھ گیا۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ گاڑی میں انگریزی گانے کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی، شاید وہ اپنے اندر کے شور کو دبانا چاہتا تھا۔ اگر اس کی ڈیش بورڈ پر پڑے موبائل پر نظر نہ پڑتی تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ کوئی کال آ رہی ہے۔ اس نے گانا بند کیا، فون کان سے لگایا۔ خیریت ابوبکر؟ یار ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس وقت اسپتال میں ہوں، گھر والوں کو بھی نہیں بتایا ابھی۔ تم آ سکتے ہو؟ کون سے اسپتال؟ ابوبکر نے پتہ بتایا۔ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے فوراً سامنے سے یو ٹرن لیا، اب اسے اسپتال جانا تھا۔ وہ دونوں افتخار کے بیڈ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کو ہوش آ گیا تھا، چوٹیں بھی زیادہ نہیں لگیں، لیکن جو لگی تھی ان میں چند ایک گہری لگی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ ابوبکر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے بس نفی میں گردن ہلا دی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کل تک ڈسچارج ہو جائیں گے۔ فائق نے اطلاع دی تو وہ مسکرا دیے۔ تم دونوں نے کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ افتخار نے پوچھا۔ ان کی آواز سرگوشی میں نکل رہی تھی۔ آپ ہماری فکر نہ کریں ابا، ہم ٹھیک ہیں۔ ابوبکر کی بات پر فائق نے بھی سر ہلا دیا۔ میں سونے لگا ہوں، تم لوگ کیا کرو گے اب یہاں بیٹھ کر؟ جاؤ کیفے میں
جا کر کچھ کھا آؤ۔ انہوں نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کر لی۔ شاید یہ دواؤں کا اثر تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نکل گئے۔ وہ دونوں کیفے میں ایک میز پر جا کر بیٹھ گئے۔ فائق کی نظریں میز پر تھیں اور وہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ابو بکر نے پوچھا۔ آج اگر تم فون نہ کرتے تو میں فراز کے کلب میں ہوتا۔ اب اس کی نظریں ابو بکر پر تھیں۔ ابو بکر خاموش رہا۔ وہ حیران نہیں ہوا تھا۔ فائق کے معاملے میں اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے فون کیا تھا کہ ایک نیا کلب کھلا ہے اور وہاں نئی ڈرگز آئی ہیں۔ آگے اسے سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اپنا فون دو۔ ابو بکر نے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ فائق نے بھویں اچکائی۔ ابو بکر گھرتا رہا تو اس نے گہرا سانس خارج کر کے فون ابو بکر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کچھ دیر بعد ابو بکر نے فون اسے واپس تھما دیا۔ اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا ہے اور باقی ہر جگہ سے بھی بلاک کر دیا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم نے ان سے رابطے بنا کیوں رکھے ہیں۔ ابو بکر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو فائق ہلکا سا مسکرا دیا۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ فائق نے شوق سا کہا۔ ہاں، تمہاری بیوی ہوں نا جو میں جیلس ہوں گا، ابو بکر نے آنکھیں گھما کر کہا۔ دوست بھی جیلس ہوا کرتے ہیں۔ خیر، پھر کوئی ایسا شخص لاؤ جس سے میں واقعی میں جیلس ہوں۔ یہ فراز سے تو میری جوتی بھی جیلس نہیں ہوتی۔ اور وہ دونوں ہنس دیے۔ ان دونوں کو آج رات اسپتال میں ہی رکنا تھا۔ حسب معمول اس کی آنکھ الارم کلاک بجنے سے پہلے ہی کھل گئی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتی اٹھی اور غسل خانے میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد نکلی تو چہرہ نم تھا۔ بازو کی آستینیں نیچے کیے، چادر کا حجاب کیا اور پھر الماری سے جائے نماز نکال کر فرش پر بچھائی۔ 10 منٹ بعد وہ ماریا کے سر پر کھڑی تھی۔ ماریا، اٹھ کر نماز پڑھ لو یار، وہ اس کا کندھا جھنجھوڑ رہی تھی۔ یا 5 منٹ میں اٹھتی ہوں۔ ماریا نے کمل منہ تک اوڑھ لیا۔ علائنہ گہرا سانس خارج کرتی الماری میں سے قرآن نکال کر باہر نکل گئی۔ وہ قرآن ہاسٹل کے گراؤنڈ کے ایک بینچ پر بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ قرآن پڑھتے وقت اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک خوبصورت مسکراہٹ رہتی تھی۔ جب وہ کمرے میں واپس آئی تو ماریا ابھی بھی سوئی ہوئی ملی۔ اف ماریا، وقت نکل رہا ہے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ اس نے ماریا کے اوپر سے سارا کمبل کھینچ لیا۔ علائنہ، وہ چیخی، اٹھو، شاباش، 10 منٹ رہ گئے۔ ماریا منہ کے زاویے بگاڑتی اٹھ گئی اور 5 منٹ میں نماز پڑھ کے وہ واپس بستر میں گھس گئی۔ علائنہ، اٹھ جاؤ یار۔ ماریا پورے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ کبھی کوئی چیز اٹھا کر بیگ میں رکھتی، کبھی آئینے کے سامنے اپنے بال درست کرتی۔ علائنہ، یار تم آخر فجر میں کس طرح اٹھ جاتی ہو؟ ویسے تمہارے کانوں میں ڈھول بھی بجا دیں تو نہیں اٹھتی۔ اس نے علائنہ کے قریب جا کر اس کو جھنجھوڑا۔ علائنہ کسمسائی۔ صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے ایگزامز سٹارٹ ہونے میں۔ تم پڑھی رہو، میں جا رہی ہوں۔ اور ماریا اپنا بیگ اٹھاتی نکل گئی۔ ان کا ہاسٹل یونیورسٹی کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ لوگ پیدل چل کر بھی چلی جاتی تھی۔ 15 منٹ کا سن کر علائنہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ رکو، آ رہی ہوں۔ وہ باہر کوریڈور میں کھڑی ہو کر ماریا کو آواز لگا رہی تھی، جو گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ سورج صبح 9 بجے ہی اپنے ہونے کا احساس شدت سے دلا رہا تھا۔ وہ تینوں کمرہ امتحان میں بیٹھی تھیں۔ علائنہ اور حریم آگے پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ ماریا ان سے تھوڑی دور بیٹھی تھی۔ اچانک ہی ماریا کو شدید کھانسی ہونے لگی۔ کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ ہو، علائنہ اور حریم نے سر اٹھا کر اسے ضرور دیکھا تھا، اور پھر کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر انہوں نے ماریا کو کتنے ہی MCQs کروا دیے تھے۔ 2.5 گھنٹے بعد پرچہ ختم ہوا اور تینوں کلاس سے نکلی اور کینٹین کا رخ کر لیا۔ یار MCQs تو ٹھیک ہی ہو گئے، پاس تو ہو ہی جاؤں گی میں۔ ماریا نے بریانی سے بھرا چمچ منہ میں ڈالا۔ ہاں، وہ بھی ہم نے کروائے تمہیں۔ تم آخر پڑھتی کیوں نہیں ہو؟ حریم اپنے شوارمے کا ریپر کھول رہی تھی۔ یار جو میں نے پڑھا تو وہ پیپر میں آیا ہی نہیں۔ ماریا نے کندھے اچکائے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بندہ ایگزامز میں بھی نہ پڑھے تو ڈوب مرے۔
حریم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اچھا یہ چھوڑو علائنہ صاحبہ، اب تو بتا دو کیا بات تھی؟ ماریہ نے علائنہ کی طرف رخ کیا جو شیک پی رہی تھی۔ اس نے شیک میز پر رکھا اور مسکرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ میرا ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ سب تیار ہو گیا، بس کچھ ڈاکیومنٹس جمع کروانے رہ گئے ہیں، پھر میں باہر اسپیشلائزیشن کے لیے جا سکتی ہوں۔ اس کی بات پر دونوں نے چیخیں ماری۔ کچھ طلبہ نے مڑ کر ان کو دیکھا اور پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ دونوں اٹھیں اور اسے گلے لگا لیا۔ ہماری دوست UK جائے گی؟ واہ واہ، ماریہ نے ایک ادا سے کہا۔ علائنہ ہنس دی۔ ادھر جا کر ہمیں بھول مت جانا، حریم نے کہا۔ ایسا ہو سکتا ہے، تم جیسی مخلوقیں اور کہیں نہیں ملیں گی مجھے۔ وہ تینوں ہنس دیں۔ وہ لوگ فزیوتھراپسٹ بن رہی تھیں۔ علائنہ نے باہر اسپیشلائزیشن کے لیے ابا سے کہا۔ بڑے بھائی نے تو فوراً اختلاف کیا۔ علائنہ نے ابا کو سمجھایا تو وہ مان گئے۔ چونکہ علائنہ کی ایک خالہ بھی UK رہتی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ جا کر رہنے والی تھی۔ چلیں؟ ماریہ نکستی تیار کھڑی تھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی ٹاپ کے ساتھ سفید جینس پہنی تھی اور بال پونی میں جکڑے تھے۔ ہاں، ایک منٹ بس۔ علائنہ نے جلدی سے بالوں کی چٹیاں بنائیں اور پھر چادر لے لی۔ اس نے پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ کالی کیپری پہن رکھی تھی جو ٹخنوں کو چھپا رہی تھی۔ حریم کی برتھ ڈے آنے والی تھی، اس لیے وہ لوگ شاپنگ کرنے جا رہے تھے۔ علائنہ کو حریم کے لیے ایک گفٹ لینا تھا، جبکہ ماریہ کو برتھ ڈے پر پہننے کے لیے ایک سوٹ درکار تھا۔ اس کے مطابق جو سوٹ اس کے پاس پڑے تھے ان کو وہ کئی بار پہن چکی تھی۔ علائنہ کسی پارٹی میں نہیں جاتی تھی۔ وہ کسی یونیورسٹی پارٹی میں بھی نہیں جاتی تھی۔ اول تو اسے اجازت نہیں تھی، دوسرا اس کا خود بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ پچھلے سال وہ حریم کی برتھ ڈے پارٹی پر نہیں گئی تو حریم بہت سخت ناراض ہو گئی تھی، اس لیے مجبوراً اس بار ماننا پڑا۔ یار کہاں ہو؟ 20 منٹ سے انٹرنس پر کھڑے ہیں۔ علائنہ کان سے فون لگائے کھڑی تھی اور کافی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ یار بس آ گئی، تم لوگ بھی نظر آ گئے ہو۔ آ رہی ہوں۔ علائنہ نے فون بند کیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ماریہ نے پوچھا۔ اس کا حال بھی علائنہ سے مختلف نہیں تھا۔ پہنچ گئی ہے۔ علائنہ کو سامنے سے حریم آتی دکھائی دی۔ ان دونوں نے اسے گھورا۔ سوری یار، میں فائق کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی۔ فائق کی وجہ سے؟ کیا وہ ساتھ آیا ہے؟ ماریہ نے اپنی خوشی چھپانے کی ضرورت پیش نہیں کی۔ ہاں، ماما نے کہا تم اکیلی لڑکیاں ہوں گی تو فائق کو ساتھ لے جاؤ۔ ڈرائیور اپنے گاؤں گیا ہوا ہے نا۔ اتنے میں جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل کر آتے فائق پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ اس نے کالے رنگ کی شرٹ کے اوپر لیدر کی جیکٹ پہنی رکھی تھی۔ وہ تینوں مال کے اندر چلی گئیں۔ فائق ان کے پیچھے ہی تھا۔ باڈی گارڈ بنا کر تو دیکھو کیسے بھیجا ہے، جس کا اپنا ہی کوئی بھروسہ نہیں، علائنہ نے منہ بسوڑتے کہا۔ یار اتنا بھی برا نہیں ہے میرا کزن، حریم نے ہنس کر کہا تو علائنہ آنکھیں گھماتی رہ گئی۔ دیکھو ماریہ کیسے لٹو ہے اس پر۔ حریم پھر سے ہنس دی۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا تو ماریہ ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور وہ بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ماریہ کے تو سر پر 10 جوتے مارنے چاہیے، علائنہ نے کہا۔ اوہ وہاں دیکھو کیا زبردست سیل لگی ہے۔ حریم اور علائنہ جلدی سے ایک دکان میں گھس گئیں۔ ان کو جاتا دیکھ ماریہ اور فائق بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ یار بس میں تھک گئی ہوں۔ علائنہ دکان میں ہی پڑی ایک کرسی میں بیٹھ گئی۔ یار ایک تو تم بہت جلد تھک جاتی ہو، ماریہ نے تنگ آ کے کہا۔ پلیز ابھی بس، اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ اچھا ایسا کرو تم فوڈ کورٹ میں چلی جاؤ، ہم بس 10 منٹ میں آتے ہیں، حریم نے اسے مسکرا کر کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ اٹھ کر دکان سے باہر نکل گئی۔ یار ماریہ یہ والا صحیح ہے۔ حریم اس کا کلر نہیں پیارا، پیچھے ایک دکان میں اسی طرح کا براؤن رنگ میں پڑا تھا، وہ لے لیتے ہیں۔ ماریہ اس کو گھسیٹتی پتہ نہیں کون سی دکان میں گھس گئی۔ تم لوگ کہاں ہو؟ فائق کان سے فون لگائے کھڑا تھا۔ اس کا کوئی کال آئی تھی تو وہ ان سے الگ ہو گیا تھا۔ تم فوڈ کورٹ میں چلے جاؤ، علائنہ بھی وہیں ہے، ہم سب 10 منٹ میں آتے ہیں، حریم نے اسے بتایا۔ وہ فون بند کرتا فوڈ کورٹ میں چلا گیا۔ اس کو علائنہ ایک کونے والی میز پر بیٹھی مل گئی۔ وہ اس کے سامنے آیا اور کرسی کھینچ کر اس کے بالکل مقابل بیٹھ گیا۔ علائنہ نے جھکا سر اٹھا کر اسے حیرانی سے دیکھا۔
لیکن وہ لاپرواہی سا بظاہر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ میم سر، آپ لوگ کچھ لیں گے؟ پیلی شرٹ اور کالی جینس پہنے ایک لڑکی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک سنگر برگر اور ایک کولڈ ڈرنک کر دیں۔ علائنہ نے اپنا آرڈر بتایا۔ حریم اور ماریہ کا اس نے نہیں دیا کیونکہ ان کی چوائس بدلتی رہتی تھی۔ سر، لڑکی فائق کی طرف متوجہ ہوئی۔ سیم۔ وہ موبائل پہ ہی مصروف رہا۔ لڑکی سر ہلاتی نکل گئی۔ وہ دونوں ہی اپنے اپنے فون پر مصروف تھے۔ جب فائق بولا، میں نے سنا ہے تمہیں اپنا باڈی گارڈ کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس کی نظریں فون پر ہی تھیں۔ علائنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون سا باڈی گارڈ؟ اس نے انجان بنتے پوچھا۔ فائق سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی بات کر رہا ہوں، میرے باڈی گارڈ ہونے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر تم نے وہ سب کیوں کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ علائنہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ پھر سے خاموشی نے احاطہ کیا۔ ان کا آرڈر بھی آ چکا تھا، لیکن ماریہ اور حریم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ان دونوں نے اپنا برگر اٹھایا۔ برگر اٹھاتے وقت دونوں کا ہاتھ ایک ہی برگر پر پڑا تھا۔ علائنہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا تو فائق نے وہی برگر اٹھا لیا۔ تم میں کیا برائی ہے؟ ذرا توقف کے بعد پوچھا گیا۔ ایکسکیوز می؟ علائنہ کی بھویں جڑیں۔ میں پوچھ رہا ہوں تم میں کیا برائی ہے؟ یعنی دیکھو، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے نا۔ جیسے میں ڈرگس وغیرہ لیتا ہوں تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ تم میں کیا برائی ہے؟ ڈرگس لیتے ہو، کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے؟ میں نے کب کہا مجھے فخر ہے؟ تم نے جواب نہیں دیا۔ جب وہ کافی دیر تک نہ بولی تو فائق نے کہا، سائیکوپاتھ۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دونوں میں خاموشی رہی۔ فائق کچھ دیر سے اسے دیکھتا رہا کہ شاید جواب دے، لیکن جب جواب کی امید نہ رہی تو وہ واپس کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ غصہ بہت برا ہے میرا۔ کبھی کبھی بد اخلاق بھی ہو جاتی ہوں اور بہت زیادہ سٹبن ہوں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد علائنہ نے جواب دے کر خود کو بھی حیران کر دیا۔ تو بس یہی؟ یعنی بس غصہ آتا ہے؟ خیر، یہ تو کوئی اتنی بڑی برائی نہ ہوئی۔ کچھ زیادہ متاثر نہیں لگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، تمہیں پتہ ہے جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو کتنے لوگوں کو ہرٹ کر جاتی ہوں۔ میں ان کو وہ باتیں کہہ دیتی ہوں جو میں نہیں کہنا چاہتی، اور پھر میں سوری کرتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری سوری سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگلا بندہ بظاہر تو میری محبت میں مجھے معاف کر دے گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں کہ میرے لفظوں نے کتنی گہرائی تک نقصان کیا ہے۔ اس کا چہرہ بلا وجہ ہی سرخ ہو رہا تھا اور فائق سوچ میں پڑ گیا تھا۔ دونوں میں پھر سے خاموشی ہو گئی۔ دور سے ہی حریم اور ماریہ بھی دکھائی دے گئی تھی۔ وہ دونوں ان کی میز کے قریب آئیں اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ماحول کی سنجیدگی کو دونوں نے ہی محسوس کیا۔ کیا ہوا ہے؟ حریم نے دونوں کو باری باری دیکھا، جو برگر کھانے میں پوری طرح مصروف تھے، لیکن شکلیں کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ کچھ نہیں، ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ ماریہ حریم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ماریہ آرڈر کرنے لگی۔ فائق اپنا برگر ختم کر کے اٹھ گیا۔ جب نکلنا ہوگا کال کر دینا، میں ادھر ہی ہوں، کہہ کر وہ چلا گیا۔ تم دونوں میں کوئی بات ہوئی ہے؟ ماریہ نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ نہیں تو۔ وہ برگر ختم کر چکی تھی، اب اپنی بوتل ختم کر رہی تھی۔ 10 منٹ بعد ان کا بھی آرڈر آ گیا تھا، تو وہ تینوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ واپسی پر تینوں فائق کی گاڑی میں ہی گئی تھیں۔ ہاسٹل کے سامنے اترتے وقت ماریہ نے تو شکریہ کہہ دیا، لیکن علائنہ کچھ کہے بغیر اندر کو چلی گئی۔ شام کے سائے تقریباً ڈھل چکے تھے۔ پرندے گھروں کو لوٹنے کی تیاریوں میں تھے۔ گرمی کا احساس قدرے بہتر تھا اور سڑکوں پر رش بڑھ گیا تھا۔
بلند عمارت، کچھ کھڑکیوں کے شیشوں میں سے دو نفوذ بامشکل دیکھے جا رہے تھے۔ تو کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ افتخار نے ٹیبل پر پڑا چائے کا کپ اس کی طرف سرکایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص نشست پر بیٹھے تھے۔ شیشے کی بڑی سی کھڑکی جو چھت سے لے کر زمین تک تھی، اس کھڑکی کے سامنے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کرسی رکھے بیٹھے تھے۔ درمیان میں چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ اچھا تھا، اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا، چاہے جیسا بھی دن گزرا ہو۔ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر ڈھلتے سورج پر تھیں۔ آپ کی چوٹیں کیسی ہیں؟ اب اس نے افتخار کے بازو پر نظر ڈالی، جہاں ان کو گہری چوٹ آئی تھی۔ اب تو بہتر ہے۔ تو کیا کیا تم نے آج؟ افتخار نے چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگایا۔ ان کی نظریں فائق کے چہرے پر تھیں۔ صبح آفس گیا تھا، پھر ہاں حنین کے ساتھ شاپنگ پر۔ وہ بہت سوچ سوچ کے جواب دے رہا تھا، اور انہی سوچوں میں علائنہ کے ساتھ ہوئی گفتگو بھی ذہن میں آئی۔ میں نے حریم کی ایک دوست سے پوچھا کہ اس میں کیا برائی ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کو غصہ آتا ہے اور وہ بہت اسٹبرن ہے۔ وہ کہتی ہے یہ اس میں سب سے بڑی برائیاں ہیں، لیکن جب میں خود کو دیکھتا ہوں تو میرے مقابل میں یہ برائیاں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبی بات کرے۔ افتخار مسکرا دیا۔ ہر انسان کو اپنی ایک برائی سب برائیوں میں بھاری لگتی ہے۔ وہ ہر چیز کا ذمہ دار اس ایک برائی کو ٹھہراتا ہے۔ جیسے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم میں سب سے بڑی برائی تمہارا ڈرگس لینا ہے، اسی طرح اسے بھی لگتا ہے کہ اس کا غصہ کرنا اس کی سب سے بڑی برائی ہے۔ اور اس ایک برائی سے انسان خود بھی نجات چاہتا ہے۔ ہاں، وہ بھی نجات چاہتی ہے اس برائی سے۔ اس نے میز پر پڑی چائے پر نظر ڈالی جو کہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور اس پر ملائی کی تہہ آ چکی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ روز 10 منٹ بیٹھ کر اپنے ڈیڈ سے بات کیا کرنی ہے، افتخار نے کہا۔ میں کرتا ہوں، اس نے دھیمی لہجے میں جواب دیا۔ میں بزنس ٹاک کی بات نہیں کر رہا، بزنس سے ہٹ کر باتیں۔ بزنس کے علاوہ ان کے پاس تانے ہوتے ہیں بس میرے لیے، اور تم خاموشی سے سن لیتے ہو۔ میں خاموشی سے ان کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، پھر وہ تمہیں اور بدتمیز کہتے ہیں ہوں گے۔ فائق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کا غصہ جائز ہے۔ افتخار نے اپنا چشمہ درست کیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن تم کوشش کر رہے ہو، اتنا تو سراہنا چاہیے۔ وہ مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ تمہاری جگہ ابوبکر ہوتا تو شاید میں بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ نہیں، آپ ایسے نہیں کرتے، فائق نے قطعی لہجے میں کہا۔ افتخار خاموش ہو گئے۔ اذان کی آواز کانوں میں گونجی۔ وہ اس وقت اکٹھے نماز پڑھنے جاتے تھے۔ چلو ہدایت مانگنے چلتے ہیں۔ افتخار کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ آج کے لیے یہاں پر میں اسٹاپ کرتی ہوں۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں ہر نیکسٹ ڈے میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، اور مارننگ میں کیا کروں گی، صبح کسی بھی ٹائم۔ ابھی میں نے سوچا نہیں کس ٹائم کروں گی، لیکن ڈیلی اسی ٹائم پہ کروں گی۔ اوکے، اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، اینڈ اللہ حافظ۔